अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। मैं दुआ करती हूँ जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता करे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करे, और जो हम में नहीं है उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे एक कज़न की है जो उसी की ज़ुबानी आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जो मैं किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ ये 2019 से 2021 तक मेरे साथ हुआ था। शुरू में मैं अपना थोड़ा तारुफ़ करवाता चलूँ कि 2019 में मैं एमफ़िल स्कॉलरशिप लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। अब आते हैं कहानी की तरफ। मैं अक्सर अपने रूम में मोबाइल से अपनी तस्वीरें लेता था। इसी तरह 11 दिसंबर 2019 को जुम्मे का दिन था। दोपहर को मैं अपनी तस्वीर लेने में मसरूफ़ था। इस दिन मैंने काले रंग की शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। तस्वीरें लेते हुए मैं कह रहा था कि आज तो मुजीब तू आफ़त लग रहा है, अगर तुझे तेरी होने वाली मंगेतर देख ले तो देखती ही रह जाए। मैंने इतना ही कहा था कि मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने सोचा कोई नहीं है, ऐसे ही वहम है, भला रूम में मेरे अलावा और कौन है। लेकिन 1-2 मिनट बाद फिर महसूस हुआ वाकई कोई देख रहा है। मैंने मोबाइल के कैमरे से अपनी दाएं जानिब जो स्टोर रूम का दरवाज़ा था वहाँ अपनी नज़रें दौड़ाईं तो वहाँ कोई खड़ा था या खड़ी थी। अभी फ़ैसला करना मुश्किल था क्योंकि मैं इस मखलूक से कोई 3 फुट दूर था। पहले तो मुझे डर लगा कि पास नहीं जाना चाहिए बल्कि नीचे भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं साकिन रह गया। सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा और मैंने ना चाहते हुए भी मेरे कदम इस मखलूक की जानिब बढ़ते रहे। काफ़ी पास जाके मैं रुक गया। बग़ैर पलक झपके ठंडा जिस्म लिए मैं इसे देख रहा था और वो मुझे देख रही थी। जी हाँ, वो लड़की थी। कौन थी, कहाँ से थी, मैं नहीं जानता। मैं अपने कांपते हुए हाथे से इसे छूने की कोशिश की, लेकिन ये देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया कि मेरे हाथ इस लड़की के पार चले गए। ऐसी कोई परछाई हो, और परछाई भी इतनी सफ़ेद कि मेरी आंखों को लग रही थी, खा रही थी, लेकिन हम इंसानों की तरह बिल्कुल ना थी। इसके बाजू नहीं थे और ना पाँव, बस चेहरा था जो एक सफ़ेद बादल की तरह था। इंतहाई दिलकश चेहरा था। बड़ी बड़ी आंखें थीं जो मुझे एक अपनायत से देख रही थी कि मुझे बहुत पहले से जानती हूँ, हालांकि मैंने इसे पहली बार देखा था। मैं मज़ीद देर और वहाँ ठहरता, अज़ानें मेरे कानों में सुनाई दी और मैं रूम से जाते हुए कहने लगा कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तुम कहीं जाना नहीं। ये मैंने क्यों कहा मैं नहीं जानता, और इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आ गई थी ये भी नहीं जानता। मैं नमाज के लिए मस्जिद रवाना हो गया। मेरे जहन में बेशुमार सवालात थे जो मुझे तंग कर रहे थे। वो लड़की कौन थी, कैसी मखलूक थी, कहाँ से आई थी और मेरे कमरे में क्या कर रही थी, और मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से क्यों देख रही थी। लगता था वो मुझे बहुत पहले से जानती थी। ये सवालात किसी उलझी हुई डोर की तरह मेरे दिमाग में बसेरा कर रहे थे और इनके जवाबात मिलना इतने ही मुश्किल थे। दिमाग भारी हो चुका था कि कोई वज़नी चीज़ मेरे दिमाग पर बैठी हो, और आंखों में एक अजीब चुभन और दर्द हो रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इतने में मस्जिद में दाखिल हो गया और सबसे पहले वज़ू किया क्योंकि मेरी आंखों में दर्द बहुत ज़्यादा था। वज़ू करते हुए मेरी नज़र आईने में पर पड़ी जो अक्सर वज़ू वाली जगह पर नस्ब हुआ होता है। मेरी आंखें लाल सुर्ख थीं जैसे इसमें आग जल रही हो। मेरे साथ वाली नमाजी मेरे आंखों को देख रहे थे और मैं अभी तक यही सोच रहा था कि वो कौन थी और मेरी आंखें इतनी सुर्ख कैसे हो गई। इतने में एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बेटा परेशान ना हो, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैंने जल्दी से पीछे मुड़ा तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नमाजी खड़े थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। आप कौन हैं? मैं बेसाख्ता सवाल किया। तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं इधर ही मिलूँगा, बस ध्यान रखना तुम्हारे आने में देर हो ना हो जाए। बुजुर्ग नमाजी ने मुझे अपना तारफ़ करवाए बगैर नसीहत की। मैं भी और सवालात करता वो नमाज के लिए अंदर हाल में चले गए। मैं भी इनके पीछे पीछे चला गया। मैंने सुन्नत नमाज उन बुजुर्ग के साथ ही पढ़ी और मैं नमाज में मशगूल हो गया। फिर मैंने नमाज ख़त्म करने पर अपना मुंह दाईं जानिब फेरा तो वहाँ वो बुजुर्ग नहीं थे और ना ही बाईं जानिब। मैंने पूरे हाल में इन्हें तलाश किया लेकिन वो कहीं ना मिले। न जाने उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। वो कौन थे? मैंने खुद से सवाल किया। इधर फ़र्ज़ नमाज शुरू हो गई और मैं नमाज में इतना मशगूल हो गया
کہ مجھے لڑکی ہو یا یہ بزرگ، مجھے وہ لڑکی اور یہ بزرگ سب بھول گئے۔ نماز پڑھ کر میں قدرے ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرے گھر آنے پر ایک زوردار آواز آئی، ہائے مجیب، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا؟ یہ میری امی تھیں جو مجھے تھوڑا سا کچھ ہونے پر پریشان ہو جایا کرتی تھیں۔ امی کچھ خاص نہیں، بس آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے۔ ایسے کیسے کچھ نہیں ہے، تم پڑھائی کرتے ہو، دماغ اور آنکھیں پر زور پڑتا ہے۔ میں آج شام کو ہی تمہاری آنکھوں کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتی ہوں۔ بابا نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ بابا آپ بھی شروع ہو گئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ بس چپ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، میں تمہیں لے کر جاؤں گا۔ شام کو تیار رہنا، بابا نے اپنے بازو میرے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ امی مجھے جلدی سے کھانا دے دیں، میں تھوڑا سونا چاہتا ہوں۔ میں نے کھانا کھایا اور وہیں سو گیا۔ مجھے خواب میں بھی وہی لڑکی نظر آ رہی تھی اور بار بار میری نیند خراب ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ بزرگ مجھے کیوں بھول گئے کہ وہ مجھے آج ہی مسجد میں ملے تھے، نہیں جانتا۔ ادھر شام ہو گئی اور بابا مجھے ڈاکٹر کو دکھانے لے گئے۔ ڈاکٹر نے انتہائی دلچسپی سے میری آنکھیں چیک کی۔ ان کا ایک ٹیسٹ کرنا پڑے گا، پھر ہی فیصلہ کر سکوں گا کہ نظر خراب ہے یا کوئی انفیکشن ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے تجویز دی۔ بابا نے ہاں میں سر ہلایا کہ ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے ٹیسٹ کی رپورٹ پڑھ کر بتائی کہ ان کی قریب کی نظر کم ہو گئی ہے، انہیں قریب نزدیک کا چشمہ لگانا پڑے گا۔ ہیں کیسے کم ہوگی؟ میں نے حیرت میں پوچھا۔ اکثر پڑھنے والے بچوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ لیکن میں مطمئن نہیں تھا۔ بابا نے فوراً چشمہ بنوایا اور ہم گھر آ گئے۔ میرا دماغ یہی سوال کر رہا تھا کہ یوں اچانک سے کیسے نظر خراب ہو گئی۔ پھر مجھے خیال آیا اور یقین ہو گیا کہ اسی مخلوق کو دیکھنے سے ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا آخر؟ میں نے کسی کا کوئی بگاڑا تو نہیں ہے؟ لڑکی کون ہے؟ کیا چاہتی ہے؟ پھر سے وہی سوالات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اس بار مجھے غصہ آ رہا تھا کیونکہ میری نظر خراب ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسی لڑکی کی وجہ سے۔ میں نے اس رات گیسٹ روم یعنی بیٹھک میں سونے کا فیصلہ کیا کیونکہ مجھے غصے کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا۔ نہ میں اپنے کمرے میں جاؤں گا اور نہ سوؤں گا، میں نے خود سے کہا، اور سونے کے لیے قالین پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند ہونے کے بعد مجھے پھر سے اسی لڑکی کا خواب آنے لگا۔ میری فوراً آنکھیں کھل گئیں اور میں نے دروازے کی طرف کروٹ کی ہی تھی کہ ذہن میں وہی لڑکی کھڑی دکھائی دی۔ میں اسے لیٹے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب میرے ذہن کو کیا ہوا، میں فوراً بیٹھ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اوپر سیڑھیوں میں جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو مجیب؟ تمہیں تو نیچے سونا تھا، امی نے اپنے کمرے سے چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے اوپر سونا ہے، مجھے نیچے نیند نہیں آ رہی، دور سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا۔ میں کسی پتھر کے بنے بت کی طرح اس کے پیچھے پیچھے اوپر سیڑھیوں میں چلتا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دماغ کہیں معاف ہو گیا ہے اور اپنی مرضی کے خلاف اوپر جا رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس کے پیچھے پڑ رہے تھے کیونکہ اس نے مجھے اپنا کنٹرول میں کیا ہوا تھا، اور میرے دل دماغ پر اس لڑکی کی مرضی چل رہی تھی۔ دوسرے فلور پر قدم رکھتے ہی وہ رک گئی اور اس نے اپنے ہاتھ میرے آگے بڑھائے، جیسے آخری سیڑھی پر کوئی کسی کے ہاتھ کو تھامتا ہے۔ میں ہاتھ پکڑ کر اوپر آ گیا۔ اس کے تو ہاتھ اور پاؤں تو تھے ہی نہیں، پھر یہ کیا؟ اور اتنے نرم ملائم ہاتھ، میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کی سفید رنگت تھی جو میں گزشتہ حصوں میں ہی ذکر کیا تھا۔ میرے ہاتھ ذرا مردانہ وار تھے، لیکن اس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ ویسے ہی لگ رہا تھا جیسے کسی حسین و جمیل دوشیزہ کا ہوتا ہے۔ جلدی سے میں نے اپنا ہاتھ اس سے جدا کیا۔ پیچھے ہٹو اور مجھ سے دور رہو۔ روم میں داخل ہوتے ہی میں نے اسے کہا، جیسے میرے قریب نہ آنا۔ اسے اپنی جانب آتے ہوئے میں زور سے بولا، لیکن اس بار میری آواز کانپ رہی تھی ڈر کے مارے۔ میرا برا حال تھا، پورے جسم پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اچانک سے بیڈ پر گر گیا۔ مجیب، مجیب، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز تھی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو امی سامنے کھڑی تھی۔ جی امی، کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی کیوں اٹھا دیا؟ جمائیاں لیتے ہوئے نیند میں بولا۔ جلدی؟ صبح کے 10 بج گئے ہیں بیٹا، میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، امی نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہیں 10 بج گئے؟ مجھے پتہ تک نہیں چلا۔
اوہ شٹ، آج تو میری امپورٹنٹ کلاس تھی، مس ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، کل لے لینا۔ پڑھائی کو اتنا سوار نہ کیا کرو اور جلدی سے نیچے آ جاؤ، میں تمہارا ناشتہ ریڈی کر رہی ہوں۔ امی یہ کہتے ہوئے نیچے چلی گئیں۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، تم ہی یہ سب میرے ساتھ کر رہی ہو نا؟ تم نے ہی مجھے رات کو بے ہوش کر دیا تھا، تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ لیکن وہ کمرے میں نہیں تھی، کہیں غائب ہو گئی تھی، نہیں معلوم کہاں چلی گئی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے لیے نیچے چلا گیا۔ میں سارا دن امی اور بابا کے کمرے میں لیٹا رہا اور سوچتا رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتی ہے۔ میں نے اب ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں ہے، ہمت کر کے اس لڑکی نما مخلوق سے بات کرنی ہے کہ تم چاہتی کیا ہو، مجھ سے دور رہو، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہی غائب ہو جاؤ۔ دل ہی دل میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ سوچتے سوچتے رات کے کھانے کا وقت ہو گیا۔ جلدی سے کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں جانے لگا۔ ابھی نہ سو جانا، نہیں تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور تم تو بہت سکون سے کھانا کھاتے ہو۔ اور اس وقت میں نے صفائی دیتے ہوئے کہا، آج بھی کلاس رہ گئی تھی، مجھے جلدی سونا ہے تاکہ کل کی مس نہ ہو جائے۔ یہ کہتے ہوئے جلدی سے میں اوپر کمرے میں آ گیا۔ ہاں تو کہاں ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، میری واٹ کیوں لگا رہی ہو؟ دیکھو میں شریف لڑکا ہوں، ایسا ویسا نہیں ہوں جو تمہاری وجہ سے میری آج بھی کلاس مس ہو گئی۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ 9:30 کا ٹائم تھا، لیکن اس لڑکی کا نام و نشان کہیں نہیں تھا، جیسے وہ چلی گئی ہو۔ اچھا کیا تم خود ہی چلی گئی، اب کبھی نہ آنا، اور میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ ڈر کو دباتے ہوئے میں بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اچھی بات ہے، تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ پیار کرنا چاہیے۔ میرے لیٹنے کے کچھ منٹ بعد کسی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو وہی لڑکی میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ میں فوراً سے پہلے اٹھ گیا۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی اور پھر سے جسم پر ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ میں کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ اگر سمجھو تو بہت کچھ، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔ اس نے یہ پہلی بات مجھ سے کی تھی۔ میں نے بھی تھوڑی ہمت کی، آیت الکرسی دل ہی دل میں پڑھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں نے کہا نا میں تمہارے سب کچھ ہوں۔ جو مجھے کچھ سمجھ گئے میں وہی ہوں، اگر کچھ نہیں سمجھو گے تو میں تمہارے کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے کہا، پاس نہ آنا، بالکل بھی نہیں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب میں نے اسے پیچھے ہٹنے کو بولا، اس کا چہرہ اچانک سے لال ہو گیا، جیسے اسے غصہ آ گیا ہو، اور غصہ بھی اتنا خوفناک تھا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا، کسی طرح وہ مجھے دکھائی نہ دے۔ پھر بھی میں نے دونوں انگلیوں میں سے اسے دیکھا، وہ زور زور سے سانس بھر رہی تھی۔ اس کی سانس کی آواز اتنی تھی کہ کوئی دیو قامت آدم خور سانس لیتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو گئیں جسے اس میں آگ بھر گئی ہو، اور وہی جسم جو سفید تھا وہ جل رہا تھا۔ میرے لیے کیا کسی کے لیے بھی وہ منظر دیکھنے سے قاصر تھا۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے نظر کا چشمہ اتارا جو مجھے کچھ دن پہلے ہی لگا تھا، اور رونے لگ گیا۔ میرے خیال سے میرے آنسو نے اس آگ میں پانی کا کام کیا تھا۔ جو ابھی تک لال بگولا دیو قامت کی تھی، وہ دوبارہ لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا، ابھی تک میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں بہت بری ہوں، ظالم ہوں، جسے میں بے پناہ پیار کرتی ہوں، چاہتی ہوں، اسے میں نے تکلیف دے دی، میری وجہ سے رونا آ گیا، اور لڑکی میرے قریب آ گئی، اتنی قریب اس کے پاؤں میرے پاؤں کو ٹچ ہو رہے تھے، لیکن اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور میں اس کے پیچھے ہٹنے کو بھی کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کا اصل روپ دیکھ لیا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کبھی بھی میں تمہیں نہیں ڈراؤں گی، تکلیف تمہیں نہیں دوں گی، بس تم مجھ سے پیچھے نہ ہٹا کرو، مجھ سے دور نہ جایا کرو، میری مجبوری کو سمجھو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تمہارے بغیر کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے یہ مطلب ہے تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب ہے تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے یہ سب باتیں مجھے چشمہ پکڑاتے ہوئے کہا، میرے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تم کہاں سے آئی ہو اور مجھے کہاں لے جانے کی باتیں کر رہی ہو؟ کہیں بھی نہیں، میں کہاں لے کر جاؤں گی تمہیں؟ اگر کہیں لے کر جانا ہوتا تو 5 سال پہلے ہی لے جاتی، اس نے مجھے گھرتے ہوئے کہا۔ میں چونکتے ہوئے بول پڑا، 5 سال؟ 1 منٹ، 5 سال تو اس گھر کو ہو گئے ہیں۔ اچھا، جب ہم اس گھر کو خریدا تھا تم یہاں تب سے ہو؟ ہاں، اس نے صرف اتنا کہا۔
مجھے تم سب کچھ بتا دو، میں سچ سچ سننا چاہتا ہوں۔ میں بے چین ہو گیا تھا۔ تمہیں صبح یونیورسٹی جانا ہے، ابھی سو جاؤ، اس نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں؟ اچھا تم سارا دن میرے اور میرے گھر ہی میں تو ہوتے ہو، مسکراتے ہوئے بولی۔ اب جلدی سے سو جاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اب نیند آ جائے گی اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود؟ جیسے کل آ گئی تھی جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا، تو اب بھی آ جائے گی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے بچپن میں امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی تھیں۔ میں گھبرا بھی رہا تھا، میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ چلا میں کب سو گیا۔